बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आप देख रहे हैं रीड राइट इंस्टीट्यूशन का यूट्यूब चैनल और हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर रेवोल्यूशनरी सीरीज़ की वीलॉग्स में। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी है, जियो इकॉनमी से भी रिलेटेड है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी से भी रिलेटेड है और उसके साथ साथ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी से भी रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आज के कॉन्टेम्परेरी यानी 2022 के क्राइसिस के ऊपर बात करें और आने वाले इसकी इम्प्लीकेशन के ऊपर बात करें, मैं चाहूँगा कि हम एक ग्लिम्प्स हिस्ट्री का भी ले लें, तारीख़ी तौर पे भी देख लें कि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की तारीख़ क्या है। स्टूडेंट्स, 19वीं सदी में जो यूरो एशिया रीजन हुआ करता था, इसमें दो मेजर कंटेंडर या कंपैटिटर हुआ करते थे। 1850s के करीब अगर देखा जाए तो हमें नज़र आता है कि उस वक्त के ज़ारे रशिया यानी ज़ारे रूस और दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर यूरो एशिया की जो लैंड एरियाज़ होते थे वहाँ पर रूट्स को शेयर करते थे। और ज़ारे रूस का मानना ये था कि ब्रिटिश जो हैं वो कुछ ऐसे इक़दामात कर रहे हैं जिससे ज़ारे रूस की जो जियोपॉलिटिकल हेजमनी है वो चैलेंज हो रही है। और हम जानते हैं कि ये वही दौर है जब बर्रे सगीर में इम्पीरियल आर्मी उतर चुकी थी, ब्रिटिश राज का आगाज़ होने वाला था। तो इस दौर को ताबीर किया जाता है या टर्म इसको दी जाती है ग्रेट गेम की। ये ग्रेट गेम बेसिकली एनर्जी पॉलिटिक्स से पहले एनर्जी कॉरिडोर्स या ट्रेड रूट्स के ऊपर पॉलिटिक्स हुआ करती थी। यही वजह है कि बर्रे सगीर में ब्रिटेन्स का आना, पुर्तगालियों का आना, फ्रेंच का आना, ये ज़ारे रूस के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ था। और यही वजह है कि जो वेस्ट और ईस्ट की एक अजीब व गरीब जियो पॉलिटिकल और उसके साथ साथ जियो इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन जो है, ये 17वीं, 18वीं और 19वीं सदी में भी बहुत खुलकर सामने आता है। 20वीं सदी का आगाज़ होता है और सदी का आगाज़ ही दो बड़ी जंगों से होता है, वर्ल्ड वॉर 1 से, वर्ल्ड वॉर 2 से। लेकिन ये 20वीं सदी के पहले 50 साल एक और जंग की तरफ भी नूहे इंसान को यानी दुनिया पर मौजूद इंसानों को लेकर जाने वाले हैं, जो थी ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन। जब दुनिया में ऑयल एंड गैस के ज़खायर मिलते हैं, टेक्नोलॉजी में आगे की तरफ बढ़ा जाता है, तो देखा यह जाता है कि 3-4 बड़े ताकतवर कंटेंडर हैं जो कि आने वाले जियो पॉलिटिकल अफेयर में, जियो इकोनॉमिक अफेयर में, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी में वेस्ट को चैलेंज कर सकते हैं। उसमें से एक प्लेयर जिसका नाम उस्मानी खिलाफत यानी ऑटोमन एम्पायर था, इसके तो हिस्से बखरे कर दिए गए पहली जंग अजीम के बाद। और टर्की एक छोटी सी रियासत मॉडर्न नेशन स्टेट यानी टेरिटोरियल नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट पर एक आज़ाद, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्मिज़म और इस तरह के वो जो 6 प्रिंसिपल्स ऑफ अतातुर्क थे या कमालिज़म थे, उनको बाय डिज़ाइन जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जो अरेबियन पेनिनसुला यानी हिजाज़ का इलाका था, उसको अब डिफरेंट छोटी छोटी टेरिटरीज़ में ट्राइबल जो अरब डिफरेंट डायनेस्टीज़ चल रही थी उनमें डिवाइड कर दिया गया। और अरब नेशनलिज़म, ट्राइबल नेशनलिज़म के नाम पर जो हिजाज़ है उसमें से भी करीबन कोई 3 दर्जन के करीब छोटे बड़े अरब ममालिक्स बना दिए गए। इनमें से बहुत से ऐसे ममालिक थे जिनकी आगाज़ में अगर देखा जाए या जिनका जो बर्थ थी वो हमें एक हॉलीवुड कॉन्सेप्ट यानी जो अरेबियन पेनिनसुला के अंदर कुछ स्पाइज़ आते हैं और जिस तरह से उन्होंने मामलात किए, वहाँ से भी हमें बहुत कुछ मिलता है और रिटन हिस्ट्री में इसके ऊपर बहुत कुछ हमें मौजूद मिलता है। ये जो हिस्से बखरे किए जा रहे थे स्टूडेंट्स, बेसिकली दुनिया को एक नई शेप दी जा रही थी, नई ज्योग्राफीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जा रही थी, नए नक्शे इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे थे और यूरोप की डोमिनेशन को अब काउंटर कर रहा था अमेरिकन कॉन्टिनेंट।
اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یورپ کے اندر 3-4 بڑی پارز تھیں جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں آپس میں نبرد آزما ہوئیں، جنگیں ہوئیں، فرسٹ اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار میں انر سرکل بنا، آؤٹر سرکل بنا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جرمنی نے دونوں بار ہی انر سرکل میں اپنے چاروں طرف ایکسپینشنزم کیا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آؤٹر سرکل تھا اس میں دونوں جنگوں میں امریکہ ہمیں نظر آتا ہے، سوویت یونین 1917 میں ایک ایکسپینشنزم زاروں کی ہوئی اور جو ایک بالشوک ریولوشن آ جاتا ہے، اور رشیا جو ہے سوویت یونین بن جاتا ہے، بہت سی ریاستیں اس کے ایڈجسٹنٹ بارڈر اس کے ساتھ جڑ کر ایک نئی بڑی ریاست بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی کنٹینڈر تھے یورپ کے۔ برٹنز جو ہم دیکھتے ہیں تاریخی طور پر یورپ میں حکمرانی کرتے چلے آئے، اور ایون کہ برٹنز کو اگر دیکھا جائے تو ان کی فرینچ کے ساتھ بہت سی جنگیں بھی ہوئیں، اس کے ساتھ ساتھ میجر کنٹینڈرز میں اسپین رہ چکا ہے، پرتگال رہ چکا ہے، اٹلی، روم رہ چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یورپ کے اندر بھی ایک عجیب و غریب قسم کی جیو پولیٹیکل افیئرز چل رہے تھے۔ لیکن 20ویں صدی میں اب ڈیفائننگ مومنٹ آ چکے تھے کہ اب دنیا کے پانیوں پر یعنی سی روٹس پر اور دنیا کے ٹریڈ روٹس جو کہ آپ کی زمینی راستوں کے اوپر ہوتے ہیں، لینڈ روٹس ہوتے ہیں، ان کو ڈیفائن اور ری ڈیفائن کیا جائے گا، تاکہ جس کی حکمرانی دنیا کے لینڈ روٹس پر ہوگی اور سی روٹس پر ہوگی وہی پھر دنیا کو چلائے گا۔ اور اس کے اوپر ہمیں 20ویں صدی کے آغاز میں مکنڈر اور مہان کی ہارٹ لینڈ تھیوری بھی ملتی ہے، اور آلموسٹ 20ویں صدی کے مڈل پورشن کو جب ہم کراس کرتے ہیں 1960s اور 70s میں ہمیں اسپائکس مین کی دا رم لینڈ تھیوری بھی ملتی ہے۔ تو جو جیو پالیٹکس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اسٹوڈنٹس وہ ان دونوں تھیوریز کو جان سکتے ہیں، نہیں تو انشاءاللہ ہم آنے والی ولاگز میں ان کو بھی ریکارڈ کروائیں گے۔ واپس آتے ہیں تو جو میجر کنٹینڈر مسلم ورلڈ سے آ سکتے تھے، آٹومن امپائر یا ری ایمرجنس یا ری سرجنس آف دوبارہ اسلامی ریاست ہو سکتی تھی یا اسلامی خلافت ہو سکتی تھی، اس کو تو عربین پیننسولا میں حصوں بکھروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر آلریڈی 1920-22 تک یہ بات ڈکلیئر ہو چکی تھی، ویسٹ کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ بہت بڑے ذخائر ہیں آئل اینڈ گیس کے۔ یہی حال ہم دیکھتے ہیں تو 1923 سے آنورڈ ہم دیکھتے ہیں 1979 تک جو ایران ہے، یہاں پر پہلوی خاندان کو بائی ڈیزائن جو ہے ان کی حکومت یہاں پر انسٹال کی گئی، ان کو نافذ کیا گیا، اور پہلوی خاندان پرو ویسٹرن پرو امریکن پالیسیز کو ایران میں چلاتے رہے۔ گو کہ 1979 میں پھر ہم نے وٹنس کیا کہ ایرانین ریولوشن بھی آیا، اور ہمیں معلوم ہے کہ سعودی عربیہ کے بعد ایک ایسا سنگل ملک، ایک ایسا سنگل کنٹری جو سب سے زیادہ آئل پروڈیوس کر سکتا ہے، دیٹ از ایران۔ اب غور سے دیکھیں تو یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے لنک کیوں کر رہی ہیں، اور پچھلے 150-200 سال میں انرجی پالیٹکس اس طرح کیوں ری شیپ ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ تو گریٹ گیم تھی ٹریڈ روٹس کے اوپر، لینڈ روٹس کے اوپر، سی روٹس کے اوپر 19ویں صدی کے آغاز میں، اور زار روس اور برٹن، پرتگال، فرانس، اسپین، اٹلی، ان ممالک کی تھی، امریکہ کا تو اس میں بھی ذکر بھی نہیں تھا۔ لیکن 20ویں صدی میں پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جو میجر پاور ایمرج ہو کے آئی، کیونکہ یورپ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد بالکل ختم ہو چکا تھا، ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا، ایون کہ یورپ کو خود اب نئے ورلڈ آرڈر میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے امریکنز کی ماننی پڑتی تھی، اور امریکن اور IMF اور انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ، جس کا بعد میں نام پھر ورلڈ بینک رکھ دیا گیا، ان کی ضرورت پیش آتی تھی، تو وہ تو خود ڈیپینڈنٹ تھے۔ تو اس ورلڈ آرڈر میں امریکن کرنسی، امریکن اکانومی، امریکن انسٹیٹیوشن، امریکن ریئلزم، امریکن لبرلزم، اور امریکن انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن، انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن، ملٹی نیشنل کارپوریشنز، یہ بہت سپیڈ کے ساتھ ایکسپینڈ ہونا شروع ہوئیں دنیا کے طول و عرض میں۔ 1970 کے قریب امریکنز نے نیو لبرل اکانومی کا کانسیپٹ دے دیا، انٹرنیشنل کیپٹلزم کا کانسیپٹ دے دیا، 1989 میں واشنگٹن کنسنسس آ جاتا ہے، اور IMF، ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرف اینڈ ٹریڈ کو 1990s میں ہم دیکھتے ہیں دوبارہ ری شیپ کر دیا جاتا ہے، اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا نام ہمیں ملتا ہے، جو کہ جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرف کو ہی ریپلیس کیا گیا تھا۔ 1989 میں ایون کہ جب سوویت یونین ڈس ممبر ہوتا ہے اور 15 ریاستیں
ریاستیں آزاد ہوتی ہیں، جس میں سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی ہیں اور ایسٹرن یورپ کی ریاستیں، بالکنائزڈ ریاستیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں جتنی بھی، یہ تمام کی تمام جب الگ ہو جاتی ہیں سوویت یونین سے، تو تب بھی ایک ادارہ انٹرنیشنلی بنایا جاتا ہے جس کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی فیٹف کہتے ہیں۔ اب یہ تمام انسٹیٹیوشنز کا بننا 20ویں صدی میں اور تمام کی تمام جیو پالیٹکس کو ری شیپ کرنا، یہ کس لیے کیا جا رہا تھا؟ یہ صرف اور صرف اسٹوڈنٹس اس لیے کیا جا رہا تھا کہ دنیا کی اکانومی اور دنیا کی پالیٹکس کو لنک کر دیا گیا تھا، اور اب جو اکانومی کو لیڈ کرے گا وہی پولیٹیکل اتھارٹی بنائے گا، اور جو پولیٹیکل اتھارٹی کو لیڈ کرے گا وہ دنیا کے فیصلے کرے گا، یعنی ون ورلڈ آرڈر کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس، اسی اثنا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو ریکوائرمنٹ تھی ویسٹ کی انڈسٹری کی، جو کہ ابھی دوبارہ ریہیبلیٹیشن کے پروسیس سے، ریکنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے گزرا تھا، تو اس کے لیے بہت سی گیس بھی چاہیے تھی، بہت سا آئل بھی چاہیے تھا، اور بھی ادر انرجی سورسز بھی چاہیے تھے۔ تو ایک طرف کنٹینڈر رشیا جو سوویت یونین تھا 1960s میں، وہ اتر آتا ہے اور وہ یوکرین کے تھرو ایک پائپ لائن بچھاتا ہے، بیلاروس کے تھرو ایک پائپ لائن بچھاتا ہے۔ ایون 1990s کے بعد جب سوویت یونین ٹوٹ جاتا ہے، رشیا ایمرج ہو کے ہمارے سامنے ایک سنگل ریاست کے طور پہ آتا ہے، تو نارتھ اسٹریم 1 ہم دیکھتے ہیں، اور ایون کہ پھر بعد میں 2011 کے بعد نارتھ اسٹریم 2 ہمیں نظر آتی ہے، جو کہ جو سوویت رشیا تھا ٹوٹنے کے بعد جب وہ ایک سنگولر اینٹی روس یعنی رشیا بن گیا، تو وہ اپنے نارتھ سے فن لینڈ اور سویڈن کے پاس سے پانیوں میں سے، برفیلے پانیوں میں سے جرمنی کو ایک 2 پائپ لائنز پرووائڈ کر رہے ہیں، نارتھ اسٹریم 1 اینڈ نارتھ اسٹریم 2، اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اب وہاں پر اس کو جو انکم ہے جنریٹ ہو۔ دوسری طرف جو مڈل ایسٹ کنٹریز تھے، جس کا میں نے بتایا کہ آٹومن سے نکلے تھے اور پیچھے ایران رہ گیا تھا، یعنی گلف سٹیٹس رہ گئی تھی، ان کو حصے بکھرے میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا، اور ان کے ہاں سے پیداواری جو کھپت تھی آئل کی، گیس کی، باقی انرجی سورسز کی، اور بہت سی بندرگاہیں جو یہاں موجود تھی، اسٹریٹ آف ہارمز کو اگر آپ دیکھ لیں، باسفورس کو آپ دیکھ لیں، تو ان سب پر اجارہ داری جو تھی وہ امریکنز کی اجارہ داری تھی، اور ایون کہ پیٹرو ڈالر کی ٹرم بھی 1970s میں ہم سب کے سامنے تھی۔ پوری دنیا میں پیٹرول جو تھا وہ ڈالر میں ہی بٹ رہا تھا، ڈالر انٹرنیشنل کرنسی بن چکی تھی۔ تو ایک عجیب و غریب سی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اس بار ہمیں ایکسپلیسٹلی سامنے نظر آ رہی تھی امریکن ورلڈ آرڈر کی جانب سے۔ بٹ ہوتا کچھ یوں ہے کہ 1978 میں ایک ایسا ملک جو کہ 1949 سے 1978 تک کرائسس کا شکار رہا، بے شک وہاں پر ریولوشن بھی آئی، سنگل پارٹی سسٹم بھی بنا، سوشلزم بھی آیا، اور بہت کچھ ہوا۔ میں بات چائنا کی کر رہا ہوں، یعنی ماؤ کی پالیسیز کی بات کر رہا ہوں۔ وہ چائنا جو کہ ماؤ زے تونگ نے ایک ریولوشن کے تھرو بنوایا تھا، جس کو امریکہ نے 1974 تک ایون ایکسیپٹ بھی نہیں کیا یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پھر بھی وہ چائنا بری طرح کرائسس میں پھنس چکا تھا۔ گریٹ لیپ فارورڈ کو آپ دیکھ لیں، چائنا ماؤ کے دور میں جو اسٹیل انڈسٹری بنانا چاہتا تھا، اس کے بعد کلچرل ریولوشن کو دیکھ لیں، ان کے وہاں پر فوڈ کرائسس کو دیکھ لیں، سول وارز کو دیکھ لیں، تو 1978 تک چائنا کی بہت برے حالات تھے۔ لیکن پھر چائنا کے ماڈرن جو فاؤنڈنگ فادر یا اکنامک جائنٹ جن کو ہم کہتے ہیں، جنہوں نے چائنا کو دوبارہ کھڑا کیا اپنے پاؤں پر، اور 70 کروڑ کی آبادی جو خط غربت سے نیچے تھی ان کو مڈل کلاس بنایا، ان کا نام ڈینگ زیاؤپنگ ہے۔ اب اس کا تعلق آج کی گلوبل انرجی پالیٹکس سے کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ اسی اثنا میں جب امریکن ورلڈ آرڈر بن رہا تھا، اسی اثنا میں جب کولڈ وار سٹارٹ ہو چکی تھی، اسی اثنا میں جب پرانی گریٹ گیم نیو گریٹ گیم بن چکی تھی، اور ترکمانستان کے بیک یارڈ میں، افغانستان کے بیک یارڈ میں، ایران کے بیک یارڈ میں، ایون آذربائیجان کے بیک یارڈ میں، اور اوپر سے رشیا اور ازبکستان کے بیک یارڈ میں ایک ریجن پایا جاتا ہے جس کو کیسپین سی یعنی دا لارجسٹ لیک آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے۔ اس لیک کے جو سی بیڈ ایریا ہے، وہاں پر 40% انٹیپڈ نیچرل ریسورسز آف انرجی فائنڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اب ایک نئی پالیٹکس ہے کہ اب اس ریجن کے اندر اور سے بہت سے کنٹینڈر آئیں گے، جس میں سے رشیا تھا جو کسی دور میں سوویت یونین تھا، 1991 کے بعد وہ رشیا دوبارہ بن گیا، ٹوٹ گیا، اس کے ساتھ ساتھ ایران داخل ہو گیا اسی پالیٹکس میں، ترکمانستان، افغانستان، آذربائیجان داخل ہو گیا، ازبکستان داخل ہو گیا، اور امریکہ بھی اسی میں
چھلانگ مار کے آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انرجی سورسز ہی رن کرتے ہیں انڈسٹری کو، اور انڈسٹری چلاتی ہے آپ کی اکانومی، یعنی آپ کی ایکسپورٹ کو، اور اس سے پیسہ بنتا ہے، پیسے سے اسلحہ خریدا جاتا ہے۔